गुड इवनिंग। पुराने अहद नामा की दूसरी किताब खरूज की किताब, उसका तीसरा बाब, और आज हम 11वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक देखेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, chapter 3, and we will be looking at verses 11 till the end of the chapter. कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ खुदा के लोग हैं जो कि मिस्र में कराह रहे हैं और वो बेगार में जुल्म उठा रहे हैं, उनकी जेनोसाइड, नस्ल कुशी की जा रही है। दूसरी तरफ जो बंदा उनको बचा सकता था, जिसने बादशाह के महल में परवरिश पाई थी, वो एक कत्ल से जो उसके हाथों सरजद हुआ, खौफजदा होकर मिदियान के मुल्क को भाग गया है और ऑलमोस्ट वहाँ पर सेटल हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जब उसका पहला बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम जरसूम रखा, और लिखा है जरसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। He realized somewhere in the back of his mind के ये मुल्क उसका नहीं है, मिदियान का मुल्क उसका नहीं। उसको ये भी पता था कि मिस्र भी उसके बाप दादा का मुल्क नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने उसकी तरबियत उसकी अपनी माँ के हाथों करवाई थी, जिसकी वजह से वो जब बड़ा हुआ तो इब्रानी निकला, मिस्री शहजादा नहीं। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से वो आहो नाला जो खुदा के लोग बुलंद कर रहे थे मुल्क मिस्र में, वो खुदावंद के हजूर पहुंचा और खुदावंद ने फिर मूसा को मुखातिब किया। उस जलती हुई झाड़ी में से मूसा को बुलाया, उसको मुखातिब किया और उसको कहा कि अब इट्स इनफ, मैंने नज़र कर ली है, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया। और बड़ी खूबसूरत बात की जिस पर हमने पिछली बाइबल स्टडी में काफ़ी डीप डिस्कशन की थी कि बाइबल का खुदा नजात दहिंदा है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए खुद उतर कर आता है। और खुदा ने ये अपना प्लान जो बनी इसराइल की रिडेम्पशन का था, ये मूसा के सामने रख दिया, और 10वीं आयत ने मूसा के दिल को दहला दिया होगा, क्योंकि खुदा ने कहा सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। ये बुलाहट थी मूसा की उस बड़े काम के लिए जिसके लिए खुदा ने उसको चुन लिया हुआ था, वो मुकर्रर हुआ था, यानी वो खुदा की नजात को लाने वाला था, वो मीडिएटर था खुदा की नजात का बनी इसराइल कौम के लिए। तो खुदा ने कहा आ, कम मोसेस, कम टू मी। पहले भी बुलाया, उस जलती हुई झाड़ी के पास बुलाया, और अब उसको कहा कम, आई विल सेंड यू। और किसके पास भेजूंगा? फिरौन के पास। फिरौन से तो वो भाग के आया है, फिरौन के खौफ से, उसकी दहशत से भाग कर आया है, क्योंकि वो एक मिस्री को कत्ल कर चुका। और खुदा कह रहा है मैं तुझे फिरौन ही के पास भेजूंगा। तो यकीनन सटपटा गया होगा मूसा उस लम्हे, और जो जहन में आया बहाना पहला, वो उसने खुदा के सामने रख दिया। मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूं? वाई मी, जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। वाई मी, मैं कौन होता हूं? और इस सवाल में एक बहुत बड़ी गलती है। खैर, मूसा को हम यहाँ पर एक्सक्यूज कर सकते हैं, क्योंकि मूसा की अभी खुदा के साथ ये पहली मुलाकात है। उसने कहा मैं कौन होता हूँ कि मैं जाऊँ? व्हाट क्रेडेंशियल्स डू आई हैव? मेरे सीवी में ऐसी कौन सी बात लिखी है कि तू मुझे भेजना चाहता है? और यहाँ पर उसने पहली गलती की, उसने कहा मैं कौन होता हूँ मूसा, तू कुछ भी नहीं है, लेकिन जो खुदा तुझे भेज रहा है वो सब कुछ है।
عزیزو، خدا ہمیں بھی بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے، اپنے گہرے کاموں کے لیے، اور اس وقت ہمارے دل میں بھی بہت سارے شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں کہ میں کون، میں تو اس قابل نہیں، مجھے تو یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھیں، جو خدا بلاتا ہے پھر وہ ایکوپ کرتا ہے، پھر وہ آپ کو کیل کانٹے سے لیس کرتا ہے کہ آپ کو وہ خدمت کیسی کرنی ہے۔ تو ہم نے اپنے زور میں نہیں جانا، یہ سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب خدا ہمیں کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو اس کو ہم اپنے زور سے نہیں، اپنی حکمت سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اپنی ریاضت سے نہیں کر سکتے۔ It has to be God first and God last۔ تو یہاں موسیٰ غلطی کر گیا، دیکھ رہا ہے اپنے سامنے جھاڑی جل رہی ہے، بھسم نہیں ہو رہی، خدا کی قدرت کے عجائب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پیچھے ماں کی ٹریننگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرعون کے پاس واپس جانا، نا 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 نا، I can't go back there، تو مجھے تو بخش دے، کسی اور کو چن لے۔ تو ہم اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ This is a point that needs to be remembered always۔ میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ میں خدا کا سپوکس پرسن بن سکوں؟ لیکن جو خدا مجھے بلا رہا ہے، جب وہ مجھے اپنا اختیار دیتا ہے، جب وہ مجھے اپنی قدرت، اپنی طاقت میں بھیجتا ہے، تو پھر میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہی از دا رائٹ پرسن ان اینی کیس۔ اگر دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے تو وہ بادشاہ کے محل میں پڑا ہے، اس کو دربار کے اصول آتے ہیں، اس کو پتا ہے بادشاہ سے کس ٹون میں بات کرنی ہے۔ So he would have been the right person۔ اور کون سا ایسا عبرانی تھا جو بادشاہ وقت کے محل میں پلا ہو؟ موسیٰ کی خاطر خدا نے یہ پورا انتظام کیا۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ اب خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے میں بھیج تو رہا ہوں، بٹ I will be with you، اور that is the thing۔ اگر تو میرے ساتھ ہے تو پھر میں سب کچھ کر سکتا ہوں، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ So, what is God assuring Moses now? It's not you alone who is going، I'm going with you۔ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ You will come back to this mountain۔ خدا نے نشانی بھی دے دی، کہا میں جب تیرے ساتھ ہوں گا تو نکال کے لائے گا موسیٰ۔ It may seem an uphill task to you at the moment، لیکن تو ہی ہے جو ان کو نکال کر لائے گا۔ اور اس کا نشان کیا ہے کہ اسی پہاڑ پر، اور پھر جب آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ یقیناً یہ نشان پورا ہوا۔ اسی پہاڑ پر بنی اسرائیل واپس آئے موسیٰ کی قیادت میں، اسی پہاڑ پر انہوں نے خدا کی آواز سنی، اور اسی پہاڑ سے خدا نے ان کے ساتھ عہد بھی کیا، اور پھر ان کو اپنی شریعت بھی عطا کی۔ یہ کہانی ہم چل کے 19ویں باب میں دیکھیں گے۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ کیا کہا خدا نے، میں تیرے ساتھ ہوں، یو آر نتھنگ بٹ آئی ایم ایوری تھنگ، آئی ول بی ود یو۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ پہلا بہانہ فیل ہو گیا۔ ذرا گنتے جائیے گا آج اور اگلی بائبل سٹڈیز میں۔ ابرام کو بلایا خدا نے، اس نے کہا ہنینی، میں حاضر ہوں۔ اسحاق کو خدا نے بلایا، اس نے کہا ہنینی، میں حاضر ہوں۔
یعقوب کو خدا نے بلایا، یعقوب نے کہا ہنینی، میں حاضر ہوں۔ لیکن موسیٰ کہہ رہا ہے میں کون ہوتا ہوں کہ میں جاؤں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے فرعون تو دور کی بات ہے، پہلے تو تیرے ہی لوگ مجھے نہیں ایکسپٹ کرنے لگے، وہ میں ان کو کیا بتاؤں گا مجھے کس خدا نے بھیجا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو عبرانی تھے، وہ تو مونوتھیسٹک سوسائٹی تھی نا، ایک خدا کے ماننے والے لوگ تھے، لیکن ان کے ارد گرد جو بھی مصری تھے وہ تو پولیتھیسٹک تھے، ان کے لیے تو فرعون بھی ان کا خدا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے خدا تھے، جیسا کہ ہم جب 10 آفات کا حال پڑھیں گے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا وہ تو گھرے ہوئے ہیں خداؤں میں، they are surrounded with polytheism۔ تو وہ پوچھیں گے کہ کون تجھے کس خدا نے بھیجا ہے، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ یہ تو میں کہہ دوں گا کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے، ابراہم کے خدا نے اور اسحاق کے خدا نے اور یعقوب کے خدا نے مجھے بھیجا ہے، لیکن جب وہ تیرا نام پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ And then we come to those golden verses جہاں خدا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے۔ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، وہ قادر مطلق خدا اب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے جا رہا ہے۔ اس نے کہا تو گھبرا مت موسیٰ۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ہماری بائبلوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا میں جو ہوں سو میں ہوں، پریزنٹ، لیکن امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے، یہ وہ خدا ہے جو ماضی میں بھی ویسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے اور ابد تک ایسا ہی رہے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس خدا نے جو ازلی ہے، جو ابدی، ان کو جا کر بتانا کہ ازلی اور ابدی خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ لیکن جو یہودی اسکالر ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں جو ہوں گا سو میں ہوں گا نے مجھے بھیجا ہے۔ They have a future perspective to it، کہ جب خدا اپنے آپ کو بنی اسرائیل پر ظاہر کرے گا، He holds the future، اس کائنات کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں ہے، بنی اسرائیل کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں۔ تو اس نے کہا جا ان سے کہہ دے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے، جو ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائے گا اور اس ملک میں لے جائے گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اس خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہ یہوے، یہودی اس کو پورا نہیں لکھا جاتا، یود ہے واو ہے لکھا جاتا ہے، YWH لکھا جاتا ہے، اس کو وابلز بھی نہیں اس میں ڈالے جاتے۔ اور یہودی بنی اسرائیل اس نام کو نہایت مقدس مانتے ہیں، کیونکہ یہ نام خدا نے خود دیا ان کو، وہ اپنے زبانوں سے نہیں لیتے یہ نام۔ It's very holy۔ تو کیا ہوا؟ اب میں نے کہا کہ اس نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے معنی پر۔ جس طرح سے میں خود پرسنلی اس کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، میں کیا بتاؤں گا؟ تو جب خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، تو میرے نزدیک، اینڈ دس از ٹوٹلی پرسنل، خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ موسیٰ تیری ڈکشنری میں، تیری ووکیبلری میں، تیرے ذخیرہ الفاظ میں وہ لفظ ہی نہیں ہے جو مجھے ڈسکرائب کر سکے۔ I cannot be described، مجھے بیان نہیں کیا جا سکتا، میں وہ خدا ہوں۔ موسیٰ تیری حکمت سے کہیں زیادہ بڑا، تیری سوچ سے کہیں زیادہ بڑا
تیرے تخیل سے میں کہیں زیادہ بڑا خدا ہوں. بٹ اگین آئی سیڈ دس از پرسنل، میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں. تو کیا بتائے گا ان کو مجھے کس خدا نے بھیجا ہے؟ لیکن ان کو صرف اتنا کہنا میں جو ہوں اس نے مجھے بھیجا، یاوے نے مجھے بھیجا ہے، یہوہ نے مجھے بھیجا ہے. اور یوں یہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کا نام ٹھہر گیا. But this was a personal name for the Israelites. پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. انہوں نے کہا ان کے لیے اتنا تعارف کافی ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں، یعقوب کا خدا ہوں. اور یہ جو نام میں نے تجھے دیا ہے یہ اب تک میرا یہی نام رہے گا. I am who I am. اگر یہودی طریقے سے میں اس کو دیکھتا ہوں تو پھر I will be who I will be. میں جو ہوں گا سو میں ہوں گا. لیکن اگر میں اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں دیکھتا ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو ازل سے تھا، آج بھی ہوں اور اب تک رہوں گا. میرے اندر کسی قسم کی تبدیلی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. So I am an eternal God. اور نہ صرف eternal God, I am ever present, omnipresent God. میں ہر جگہ موجود بھی ہوں. تو اس نے کہا یہی میرا نام ہوگا. جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے. اس کے بیک ڈراپ میں وہ پیدائش 15 باب کا وہ عہد ہے خدا کا جو اس نے ابرام کے ساتھ کیا تھا. اور ابرام کو خدا نے وہ ساری سچویشن دکھا دی کی تھی کہ تیری اولاد 400 سال تک ایک پردیسی ملک میں غلامی کرے گی اور پھر میں ان کو نکال کر لے آؤں گا. تو خدا کہتا ہے اب وہ 400 سال پورے ہو گئے ہیں، میں نے تمہارا حال دیکھ لیا اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. وہاں جو قومیں بستی ہیں اس ملک میں جس کا وعدہ میں نے تمہارے باپ دادا سے کیا تھا، میں اب ان کے ملک میں تمہیں واپس لے کر جانے والا ہوں. تو جیسے ابرام کے لیے دوہری ہجرت ہوئی تھی، پہلے وہ ار سے ہاران آیا اور ہاران سے پھر کنان میں آیا، اسی طرح موسیٰ کے لیے دوہری ہجرت ہونے جا رہی ہے. موسیٰ کو پہلے مدیان سے مصر جانا ہے اور پھر مصر سے خدا اس کو ملک کنان میں لے کر جائے گا، موعودہ ملک میں لے کر جائے گا. اور آخری جو بات ہے یہ پہلے بھی خدا نے کی، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، مٹھاس. When God intervenes in our situation, when God is with us, جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر the outcome is always sweet. میٹھا، دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی وہاں پر ہر چیز کی کثرت ہے اور وہ تیری بات مانیں گے. تو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ تیری نہیں سنیں گے بلکہ لیکن وہ تیری بات مانیں گے. اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی.
اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ اس نے کہا کہ جب بنی اسرائیل، جب عبرانی تیرے ساتھ مل جائیں گے تو پھر تو ان کو لے کر، ان کے بزرگوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں جانا، فرعون کے دربار میں جانا اور اسے کہنا کہ ہمیں جانے دے۔ کہاں جانے دے؟ بیابان میں جانے دے، 3 دن کے لیے جانے دے کہ ہم وہاں جا کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کر سکیں، اس کے لیے قربانی چڑھا سکیں۔ لیکن خدا پہلے سے ہی اپنے لوگوں کو خبردار کر دیتا ہے، ابراہیم کو بھی بتا دیا تھا کیا ہوگا، یہاں پر اب وہ موسیٰ کو بھی ساری باتیں بتا رہے ہیں، بیکاز یہاں پر آپ سوچیں کہ موسیٰ نہیں جانا چاہ رہا، وہ اپریہنسو ہے جانے کے بارے میں، he doesn't want to go۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے، ایسا ہوگا نہیں۔ بزرگ بنی اسرائیل وہ تو تیری بات مان لیں گے، بادشاہ تیری بات نہیں مانے گا، اس کے ساتھ زور زبردستی کرنی پڑے گی مجھے۔ سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا، اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا۔ اور گاڈ از این اومنیسینٹ گاڈ، وہ علیم کل ہے، اس کو پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے، کین سی انٹو دا فیوچر۔ اس نے کہا ایسا ہوگا اور پھر مجھے اپنی قدرت دکھانی پڑے گی، اپنا زور، اپنی طاقت دکھانی پڑے گی اور تب وہ تم کو جانے دے گا۔ اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے۔ اب ہو کیا رہا ہے وہاں پر دیکھیں، بیگار لی جا رہی ہے، ان سے بیگار کام کروایا جا رہا ہے، ان کو اپنے کام کی اجرت نہیں ملتی، وہ غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ غلام میں اور خادم میں ایک ہی فرق ہوتا ہے نا کہ وہ مرضی اور اجرت کا، تو ان کو اجرت نہیں ملتی، بٹ گاڈ سیڈ ہی ول کمپنسیٹ them۔ خدا نے کہا میں نے ان کی کمپنسیشن سنبھال کے رکھی ہے، میرے پاس جمع ہو رہی تھی، اور جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو میں ان کو مصریوں کی نظروں میں باعزت کروں گا، اور جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کے مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ ابھی تک انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن تمہاری کمپنسیشن بنتی تھی، تمہیں نہیں ملی، تمہاری جو معاوضہ تھا، جو مشاہرہ تھا، جو تنخواہ تھی وہ بنتی تھی لیکن ملی نہیں تم کو، تو میں مہیا کروں گا، اور کن کے تھرو مہیا کروں گا؟ وہ مصری ہی دیں گے۔ تو جب تم نکل رہے ہوگے تو تمہاری ایک ایک عورت اپنی پڑوسن کے پاس جا کر کہے گی کہ مجھے اچھے کپڑے دے، مجھے زیور دے، تاکہ میں اپنے خدا کی عبادت کر سکوں، جا کر واپس آ کر لوٹا دوں گی، لیکن پھر وہ تمہارا ہو جائے گا سب کچھ۔ اور یہ اتنا زیور تھا لوگوں کے پاس کہ جب ہارون نے وہ سونے کا بچڑا بنانا چاہا تو سونے کے زیور ہی جمع ہو گئے، بچڑا بن گیا پورا سونے کا، اور شاید اس سے بھی زیادہ تھے۔ تو خدا نے کہا کہ یہ تمہاری جائز کمپنسیشن ہے، حالانکہ یہاں پر لوٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، which may appear کہ ایسا ہے، لوٹ ہو، مصریوں کو یہ لگے گا وہ ہمیں لوٹ کے لے گئے، لیکن یہ ان برسوں کی محنت کا معاوضہ ہوگا جو تم نے وہاں پر کی ہے۔ سو یو ول ہیو پلینٹی وائل یو لیو دیٹ لینڈ۔
اور یہی خدا ہے جو پھر آگے چل کر شریعت میں حکم دیتا ہے کہ جب تو 7ویں سال اپنی لونڈی کو یا غلام کو آزاد کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، بلکہ لاد دینا اچھی اچھی چیزوں سے، کیونکہ خدا نے تمہیں لادا اس سونے سے جو مصر کا تھا، اور وہ تم نے لے لیا، اس لیے اب وہ آگے پھر بنیاد شریعت کی بھی یہاں سے پھر بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن وہ باتیں ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو 2 بہانے کیے موسیٰ نے، پہلا میں کون ہوتا ہوں، اور ایک طرح سے ٹھیک بات تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے تھا کہ میں کس کی طاقت میں جا رہا ہوں۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ میں نام کیا بتاؤں گا لوگوں کو، وہ تو مجھ سے پوچھیں گے تجھے کس خدا نے بھیجا ہے، تو ہاؤ ول یو انٹروڈیوس یو، ہاؤ ول آئی انٹروڈیوس یو ٹو دیم، کیونکہ مجھے تو خود تیرا نام نہیں آتا۔ تو خدا نے پھر وہ نام دے دیا، میں جو ہوں سو میں ہوں، اور وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ He is an eternal God. He is an omnipotent God. He is an omnipresent God. He is an omniscient God. وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ علیم کل خدا ہے، وہ ہما جا خدا ہے۔ تو موسیٰ کی یہ جو نیگوسیشن ہے نا، یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو 2 باتیں سامنے آئی ہیں، اور بھی آئیں گی ہمارے سامنے۔ وہ خدا کو اپنا ارادہ بدلنے کے لیے مجبور کرتا رہے گا، لیکن وہ سارا ہماری اگلی بائبل اسٹڈی میں ہوگا۔ تو تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین، خدا حافظ۔